बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नहायत ही हसास मौजू लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ और आज का मौजू कश्मीर डे और पाकिस्तान का नया झंडा है। हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान के झंडे को बदला है, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे सारा दिन आते रहे। कुछ लोगों ने इसे कश्मीरियों की पीठ में छुरा घोंपना करार दिया, तो कुछ लोगों ने इसे वक़्त की नज़ाकत पर एक बड़ा दुरुस्त फ़ैसला करार दिया। हर फ़ैसले के दो ही पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तो आज हम इस फ़ैसले के दोनों पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं ताकि हम उस नतीजे पे पहुंच सकें कि ये फ़ैसला दुरुस्त हुआ है और इससे जो नताइज हुकूमत अख़ज़ करना चाहती है, क्या उनका हसूल मुमकिन है। सबसे पहले तो ये हुआ कि ये फ़ैसला जब आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट के अंदर सुनाया गया, तो उस दौरान आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के जो तासरात थे, और इसमें आप सदर को भी शामिल कर लें, वो उनके चेहरे पर कई सवालिया निशान थे। ऐसे लगता था कि उन्होंने ये फ़ैसला कबूल किया है बिल रज़ा व रग़बत, वो इस फ़ैसले के अंदर शामिल नहीं है। लेकिन देखना ये है कि यहाँ पे कोई भी शख्स अक्ल कुल नहीं है, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जिसके फ़ैसले के ऊपर पूरी कौम ये कहे कि कोई एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। आप ज़रा इस खित्ते के हालात को देखें कि कश्मीर का इलाका है, 70 साल से एक मसला चल रहा है और 13 अगस्त 2019 को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म सरफिरा वज़ीर-ए-आज़म मोदी, उसने एक ऐसा इक़दाम किया कि कश्मीर की तारीख़ी हैसियत बदल के रख दी। यानी उसने कश्मीर को भारत का मुस्तकिल हिस्सा आइन के मुताबिक बना दिया। अब इसके ऊपर ये बात बजा है कि पाकिस्तान को जिस तरीके से एहतजाज करना चाहिए था, लॉबिंग करनी चाहिए थी, वो बावजूद पाकिस्तान करने में नाकाम रहा। लेकिन आप उसके बाद ज़रा देखें वाक़यात का तसलसल। आलमी दुनिया ने और इस्लामी ब्लॉक ने कश्मीर के मामले को एक टके की अहमियत नहीं दी, बल्कि इसके फ़ौरी बाद उन्होंने मोदी के साथ मुज़ाकरात किए, मोदी को बुलाया और भारत के वज़ीर ख़ारजा को बुलाया। जो ये पैगाम था पाकिस्तान के लिए कि ये मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान है, इस्लामी ममालिक को, OIC को लिप सिंगिंग के अलावा इसके साथ किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है। वो अपनी तिजारत भारत के साथ जारी रखेंगे और वो जिस तरह के तलकात मोदी के साथ उस्तवार करना चाहते हैं, वो तलकात उसी तरह चलते रहेंगे। ऐसे में फिर एक और वाक़या होता है और बहुत सारा कश्मीर का इलाका जिसके ऊपर चाइना का भी क्लेम था, चाइना ने बज़ोर ताकत वो भारत से छीन लिया। अब नई हदबंदियाँ हो रही हैं और आपको पता है कि चाइना नया नक्शा जारी करने वाला है। भारत अपना नक्शा जारी कर चुका, नेपाल ने भी अपना नक्शा जारी करने का फ़ैसला किया है। ऐसे हालात के अंदर कश्मीर का ये इलाका, अगर इसके ऊपर पाकिस्तान अपना क्लेम दाखिल ना करता, तो ऐन मुमकिन था कि कल हमारा अपना पड़ोसी, हमारा अपना हमसाया चाइना ही सारे इलाके को हथिया लेता, या फिर अमेरिकन लॉबी और इसराइली लॉबी बैकडोर चैनल के साथ इस तजवीज़ के साथ आती कि इस इलाके को एक महदूद अंदाज में आज़ाद नीम खुद मुख्तार रियासत बना दिया जाए। छोटे से इलाके को जिसके अंदर वो गिलगित को भी लेना चाहती थी और उनके इरादों में ये भी था कि इसमें जो जम्मू के साथ मुल्ह का इलाका है, उस पट्टी को भी जो है वो भी लिया जाए।
تو ان حالات کے اندر پاکستان نے یہ جو اقدام کیا ہے اس کو آپ ذرا وسیع معنوں میں دیکھیں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ایک نقطہ نظر تھا کہ اس علاقے کو پاکستان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ اسے اپنا علاقہ قرار دیتا، کیونکہ اسے اپنا علاقہ اور پاکستان کا مستقل حصہ قرار دینے سے جو الجھن واقعہ ہوئی ہے اس کے نقاد یہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کے لیے جموں کے علاقے میں استصواب رائے کی بات کر سکے۔ بات یہ ہے کہ وہ استصواب رائے کا حق کیا کشمیریوں کو مل جانا ہے؟ این محال است و جنوں، مجھے تو دور دور تک اس کی کوئی امید نظر نہیں آتی، لیکن وہ جو ایک لیگل گراؤنڈ تھی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت واضح ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سارے کشمیری رہنماؤں کے ساتھ جب آج میری گفتگو ہوئی تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ اندر سے تو نالاں ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بعد جو کشمیر کمیٹی کا نیا چیئرمین بنایا گیا وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ وہ ایک اچھے انسان ہیں لیکن جب وہ بولتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے کہ وہ کسی نشے میں دھت ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین یا یہ کشمیر کا کیس پیش کرنے کے لیے جو بندہ اگلی صفوں پہ قائد ہونا چاہیے اس کے اندر گفتگو کی مہارت، الفاظ کا چناؤ، بر وقت بولنا، معلومات کا ہونا اور مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہونا یہ اشد ضروری ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی بات کرے گا تو وہ بات اس کی اپنی ذاتی بات لگے گی اور قوم اس کے ساتھ نہیں ہوگی، اور آج آپ دیکھیں کہ یہی ہو رہا ہے۔ اب کشمیری قیادت کا جو پیغام تھا جس کے اوپر انہوں نے حکومت پاکستان سے مذاکرات کیے، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بدلیں، اور بدل کے آپ کے پاس جو ہے وہ 3 نام ہیں، ایک کرن ڈار، فاطمہ خواجہ، نورین فاروق ابراہیم جو آزاد کشمیر کے صدر ہیں، ان کی غالباً بھتیجی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک خواجہ سعد رفیق، یہ ایک بڑا نام ہے جنہیں بات کرنے کا چج بھی ہے، جو اصلاً کشمیری ہیں۔ تو اگر کشمیر کمیٹی کی قیادت ان کے ہاتھ میں دی جاتی تو یہ اپنا کیس بہت بہتر انداز میں پیش کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں سیاست ہمارے کلچر میں رچ بس گئی ہے اور ہم ہر پہلو کو سیاسی انداز سے دیکھتے ہیں، ایک طویل المدت کسی منصوبہ بندی کے ساتھ کوئی لایا عمل اختیار کرنا شاید یہ ہماری اس قوم کی قسمت میں نہیں رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی اور مذہبی منافرت اس حد تک پھیل چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سننے کی بھی روادار نہیں ہیں۔ ورنہ یہ جو نام میں نے آپ کے سامنے لی ہیں، ان میں سے کسی ایک سسٹر کو یا خواجہ سعد رفیق کو یہ کردار دیا جاتا تو وہ باہر آتے، بیرونی دنیا کے دورے کرتے، کشمیر کے لیے لابنگ کرتے، تو ان کی بات کے اندر زیادہ وزن ہوتا۔ لیکن اس کی بجائے ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور اب کشمیریوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان نے یعنی بصورت دیگر ادھر تم ادھر ہم اگر یہ علاقہ اپنے اندر شامل کر لیا ہے تو ان کے پاس اور چارہ ہی کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم کریں۔ اور اب ان کا ایک پیغام خاموش زیر لب پیغام یہ ہے کہ آپ پاکستان جانیں اور کشمیر کا کیس جانیں۔ اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ نکلے اقوام متحدہ میں اور کشمیریوں کا کیس لڑے، پھر جس طرح وہ لڑنا چاہتا ہے یا جس طریقے سے وہ سمجھتا تھا کہ کشمیریوں کو یہ کیس، اگر کشمیریوں نے خود یہ کیس ریپریزنٹ کیا تو اس سے پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے یا ان کی وفاداری جو ہے وہ مشکوک نہ ہو جائے۔ حالانکہ آپ کسی بھی کشمیری سے پوچھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں الحاق کا اختیار تو دیں، ہماری نسلیں بھی پاکستان کے ساتھ جینا مرنا چاہتی ہیں اور ہم پاکستان ہی کا حصہ بنیں گے۔
لیکن آج چونکہ یہ صورتحال ایسی تھی کہ اس کے بڑے دور رس اس فیصلے کے اثرات ہوں گے اگر پاکستان نے کشمیر کو اپنا حصہ قرار دینے کے بعد لابنگ نہ کی اور بیرونی دنیا میں وفود نہ بھیجے اور اپنی قوم کو ہمارے وزیر اعظم نے اور ہماری عسکری قیادت نے اصل بات سمجھانے کی کوشش نہ کی تو پھر یہ ہے کہ بہت سارے ابہام اور اشکالات پیدا ہوں گے۔ میں ذاتی طور پر ان دونوں آراء میں سے اپنا وزن کسی ایک پلڑے میں ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن اگر میری خواہش پوچھیں تو پھر وہی ہے کہ جو آج ہوا۔ لیکن جو ایک عقل مندانہ حقیقت پسندانہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کشمیر کے معاملے کو اس وقت جوں کا توں چھوڑ دیا جاتا لیکن کشمیر کا مسئلہ عالمی فورم پر بھرپور طریقے سے اٹھایا جاتا اور وزیر اعظم ٹویٹر پہ ٹویٹ مار کے اس جنگ کو لڑنے کی بجائے خود باہر آتے اور اپنا خصوصی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کے لیے اگر بھرپور لابنگ کرتے تو کوئی وجہ نہیں کہ آج 5 اگست پورا 1 سال ہو گیا کشمیری عوام جس طرح بھارتی درندوں کے محاصرے میں ہے، وہ عالمی دنیا کے دباؤ، OIC کے پلیٹ فارم پر جوائنٹ مطالبہ اور عرب ممالک کو ساتھ لے کر پاکستان اگر ایک زوردار مطالبہ کرتا، الٹیمیٹم دیتا اور اس کے ساتھ چائنا اور روس ان سے بھی جو ہے وہ پاکستان بات چیت کر کے انہیں اپنا نوا بناتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ مودی کے لیے کشمیر سے اپنی فوجیں نکالنا یہ ضروری ہو جاتا۔ ہم اپنے طور پر صرف یہی سوچ کے بیٹھے ہیں کہ اب مودی کی واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ خدا را کچھ ہوش کے ناخن لے، جس مودی نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہے اس نے بڑی دور کی سوچی ہے، وہ واپس جانے کے لیے نہیں آیا، اسے واپس نکالنا آپ کی ذمہ داری تھی، کشمیریوں کی پہلی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کے خلاف جہاد کرتے، لیکن چونکہ جہاد دہشت گردی بنا دیا گیا ہے اور ہمارے ملاؤں کے فتوے موجود ہیں کہ یہ جہاد جو ہے یہ دراصل دہشت گردی ہے، ہمیں جو ہے وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے سامنے دیکھیں وہ آزادی کے لیے کشمیر کی آزادی میں جد و جہد آزادی میں جنہوں نے بڑا کام کیا آج وہ پابند سلاسل ہیں اور عین ممکن ہے حکومت کی ناعاقبت اندیشی اور ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ یہ مطالبہ کر دے کہ ان مجاہدین کو امریکہ کے حوالے کیا جائے اور پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی طرح ان کی زندگی کے آخری ایام بھی امریکن جیلوں میں گزرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اپنا اور اپنے اہل و عوال کا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے تاکہ یہ جو نقطہ نظر ہے یا یہ جو اقدام ہو گیا ہے اس کی صحیح تشریح یا جو ایک نقطہ برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی اور کشمیری سوچتے ہیں وہ بھی عوام تک پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔